एपिसोड 10। 10 दिन की दिन रात मुशक्क़त के बाद बिलाखिर तुम्हारा 1 मिनट का ऐड तैयार हो ही गया। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुबारकबाद के असल हकदार तो तुम हो। तुमने पत्थर तराश कर हीरा निकाल कर दिया है मुझे। कामरान की खुशी की इंतहा न थी। वो ज़ेबन का पोस्टर देख रहा था जिसे साइन बोर्ड की शक्ल में आवेजा करना था। बस हम लोग आज ही निकल रहे हैं, मम्मी से मिला हूँ, इंशाल्लाह फिर मैं लाहौर ही आ रहा हूँ। उसने फरा से बात करके फ़ोन ऑफ कर दिया और सारी टीम को इत्तला की कि वो आज शाम रवाना हो रहे हैं। ज़ेबन को घर जाने की ना तो खुशी थी और ना ही गम। वो चुपचाप बैग बंद करने लगी। फरा से मिलकर उसे खासा अच्छा लगा था और इस चीज़ का इजहार उसने कामरान के सामने किया तो वो हंस पड़ा। असल में वो वाकई है ही ऐसी, मिनटों में सबको दोस्त बना लेती है। तभी तो उसका मॉर्निंग शो कामयाब जा रहा है। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे लगा ही नहीं कि वो शादीशुदा हैं और 3 बच्चों की माँ हैं। कामरान ने खुलकर कहका लगाया, फिर ये तो मेरी खुशनसीबी हुई ना। वो ज़ेबन की तरफ ज़रा सा झुका और ज़ोमाने लहजे में कहने लगा, आप भी शादी के बाद अपना ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि हम एक अच्छी मॉडल से हाथ धो बैठे। शादी के जिक्र पर ज़ेबन का चेहरा मुतगय्यर हुआ और फिर लम्हों में उसने खुद को संभाल लिया। फर्रा ने कहा था, ये जो चेहरा होता है ना, यही सब कुछ है, इसका बहुत ध्यान रखना, काम करते हुए भी और काम से बाहर भी, तभी तुम इस फील्ड में कामयाब रह सकती हो। और उसने ऐसा ही किया था। आते हुए वो जितनी हिरासा और परेशान थी, जाते वक्त खासी पुरएतमाद दिखाई दे रही थी। ये तब्दीली कामरान ने वाज़े महसूस की थी। ज़हूर को बिल्कुल पता ना चले कि तुम कहाँ गई थी। ज़ेबन की सारी रोदात सुनने के बाद इरशाद बेगम ने सख्ती से कहा, तो शमा की हंसी छूट गई। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। इरशाद बेगम को गुस्सा आया तो शमा से पहले ज़ेबन ने कहा, मैं टीवी पे आ रही हूँ, ऐसा कैसे मुमकिन है कि ये बात छुप जाए। इरशाद बेगम दिली दिल में नादिम से हुई। ये बात गंवार ज़ेबन को पता थी और इरशाद बेगम को नहीं। इस उबकी को मिटाने के लिए इरशाद बेगम ने चर्ब ज़बानी से काम लिया। जानती हूँ मैं सब कुछ, मगर इतनी जल्दी भी क्या है सब कुछ बताने की। कुछ देर ठहर कर बता देना। ऐसा ही कम अकल और बददिमाग लड़का है, कहीं कोई और हंगामा ना खड़ा कर दे। क्यों? वो कौन होता है ज़ेबन की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने वाला? ये ज़ेबन की अपनी ज़िंदगी है, जैसे चाहे मर्जी गुजार दे। जब उसे खुद पे नुक्ताचीनी पसंद नहीं तो वो औरों पर क्यों करेगा। शमा की बात पर इरशाद बेगम को तसल्ली सी हुई। पता नहीं क्या वजह थी, इरशाद बेगम को ज़हूर की बददिमागी से खौफ ही रहता था। अच्छा अब तुम लोग आराम करो, मैं भी सोने जा रही हूँ और तुम ये कपड़े बदल लो, घर में तो सादे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। इरशाद बेगम को अचानक ज़ेबन के हुस्न से हसद महसूस हुआ था या खौफ आने लगा था। वो खुद भी समझ नहीं पाई थी। ज़ेबन बिला चूं चला कपड़े बदलने चली गई। हालांकि उसका इरादा था कि वो कपड़े नहीं बदलेगी, इन्हीं मॉडर्न कपड़ों में घर में चले फिरेगी तो उसे ऐसे लिबास की आदत हो जाएगी। कामरान ने बताया था कि ये कमर्शियल ऑन एयर आने की देर है, उस पर ऑफर्स की भरमार हो जाएगी, मगर उसे वादा करना होगा वो सिर्फ कामरान के साथ ही काम करेगी और किसी के साथ नहीं। उसने किसी भी किस्म का वादा नहीं किया था और उसे क्या ज़रूरत थी कि आगे भी काम करेगी। वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। उसे दादी याद आने लगी। दादी कहती थी, ज़ेबन दुपट्टे को सर पर रखा कर। दादी नमाज की भी तो सख्त तलकीन करती थी। कहाँ गई वो आदत जो दादी ने बचपन से डाली थी। जब से वो यहाँ आई थी उसने इरशाद बेगम और शमा को नमाज पढ़ते नहीं देखा था। तो क्या उसने खुद को उनकी सोबत में रंग लिया था जो नमाज तर्क कर दी। एकदम उसे बेचैनी ने आन घेरा। वो बिस्तर छोड़कर बाहर निकल गई। शमा और उसके बच्चे सो रहे थे। वो कुछ देर बाहर टहलती रही, फिर वजू करके ईशा की नमाज पढ़ने लगी। दुआ के लिए हाथ उठाए तो दादी का चेहरा आंखों के सामने आ गया। जीवन की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो बहुत देर तक रोती रही लेकिन फिर भी दिल को तसल्ली ना हुई। जब नमाज से उठकर वो कमरे में आई तो घुटन और बढ़ गई। नींद अब भी नहीं आ रही थी। वो दादी के कमरे में चली गई और काफ़ी देर तक ऐसे ही दादी की चीज़ों को टटोलती रही। दादी के कपड़े और उनकी ज़रूरत की अशिया जो कि तो थी। वो दादी के कपड़े गोद में रखकर बैठ गई। कभी इन कपड़ों को सीने से लगाती, कभी आंखों से। अश्क थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बिलाखिर उसने वो सब कुछ रख दिया। फिर दादी का खास संदूक खोला जिसमें कीमती अशिया थी। दादी उसके सामने उठा कर लाई थी और उसे सब कुछ पता था कि इसमें क्या कुछ है। जब ज़ेबा ने संदूक खोला तो क्या देखती कि उसमें सिर्फ चंद कपड़े ही पड़े हैं और बाकी तो कुछ भी नहीं है। कहाँ क्या सब कुछ। वो एकदम परेशान सी हो गई। इधर उधर ढूंढा मगर कुछ ना मिला। हालांकि संदूक में ताला लगा था मगर चाबी भी यहीं रखी रहती थी। आखिर किससे पूछे। रात के 2 बजे वो किससे पूछती। इसी परेशानी की हालत में रात गुजरी।
सारी रात उसे नींद न आई, ना जाने कब आँख लगी और जाने कब तक पड़ी रहती। इरशाद बेगम की आवाज़ें कानों में आ रही थी जब उसकी आँख खुली। दिन का 1 बज रहा है और वो मैडम पड़ी सो रही है। उसे उठाओ जाकर, मासी नहीं आई है, उसने सफाई भी करनी है और कपड़े भी धोने हैं। ज़ेबन कसलमंदी से उठकर बैठ गई। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। फिर शमा की आवाज़ उसके कानों में आई, क्या हो गया मामा आपको? काम हो जाएंगे, अगर वो ये सब काम करेगी तो उसकी ब्यूटी ख़राब हो जाएगी, और अभी तो आपने उससे सोने के अंडे भी निकलवाए नहीं हैं। जानती हूँ सब कुछ, मगर उसे मानारी बनाकर भी नहीं बिठा सकती मैं। छोटे दिमाग की लड़की है, कहीं नाज नखरों से सर पर ही ना चढ़ जाए। ज़रा उसे अपनी औकात याद रहे, इसलिए क्या सुन रही हूँ। ज़ेबन बाजुओं के हल्के में खुद को समेट कर बैठी रही। जाकर उठा उसे, और कुछ नहीं कर सकती तो मेरे कमरे की सफाई ही कर दे। मेरे कपड़ों पे इस्त्री तो कर सकती है ये ना, या उससे भी उसके हाथ पैर खराब हो जाएंगे। मैंने जो कुछ आपको बताया है आपके फ़ायदे के लिए बताया है, आगे आपकी मर्जी। शमा कमरे में दाखिल हो रही थी कि ज़ेबन को आता देखकर रुक गई। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें सूज रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इरशाद बेगम के करीब आ गई। मैंने आपसे कुछ पूछना था। इरशाद बेगम तो इरशाद बेगम, शमा भी चौंक पड़ी। क्या पूछना था? मैं रात को दादी के कमरे में गई थी। उनका सब सामान तो वैसे ही रखा था, लेकिन संदूक में भी कुछ नहीं था। क्या आपने वो सामान निकाला था? कौन सा सामान था उसमें? इरशाद बेगम जानकर अनजान बनी। मेरी माँ का जेवर और घर की रजिस्ट्रियाँ। पड़ा होगा वहीं कहीं, मुझे क्या पता। इरशाद बेगम ने अनजान बनने की खास एक्टिंग की तो ज़ेबन कहने लगी, वो इतनी मामूली चीज़ें तो नहीं थी जो संदूक से निकलकर इधर उधर हो जाए। बेशक सोना और रजिस्ट्रियाँ थी, और आपने उन्हें देखा भी था। कब देखा था मैंने? जब मेरा निकाहनामा देखा था। इरशाद बेगम गुंग रह गई। अब इनकार करने का जवाब ही नहीं था, सबूत तो पकड़ा गया था। इरशाद बेगम को इकरार करना पड़ा। हाँ, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई उन सब सामान की? इतनी कीमती चीज़ें यूं ही तो नहीं फेंकी जाती, संभाल कर रख ली थी मैंने। वो सब चीज़ें मुझे दे दे, मैं खुद संभाल कर रख लूँगी। आय हाय, बड़ी सियानी हो गई है। 4 दिन बाहर क्या रह गई, खुद को होशियार समझने लगी है बहुत। इरशाद बेगम को सचमुच गुस्सा आ गया। वो जेवर मेरी माँ का है और दादी का है। मैं उन्हें देखकर ज़ेबन से बात पूरी ना हो सकी तो वो रो पड़ी। तू याद बनाना चाहती है अपनी माँ और दादी की? इरशाद बेगम ने तंज किया, फिर तिनतिना कर बोली, सुन कमअक्ल लड़की, वो सब कुछ मैंने लॉकर में डलवा दिया है। यहाँ ऐसा माहौल नहीं कि मैं इतना सोना लेकर बैठूं, समझी? जब ज़रूरत होगी तब निकलवा लेंगे। इरशाद बेगम सर से बदा उतार रही थी। किसको ज़रूरत होगी इसकी? ज़ेबन ने हैरत से अपने आंसू साफ किए। मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, शमा से कहो मेरा दिमाग न खाए। इरशाद बेगम जानबूझकर दूसरे कमरे में चली गई। ज़ेबन हैरानी से शमा को देखने लगी। क्या करोगी तुम उन चीज़ों का? मामा ठीक तो कह रही हैं, महफूज रखी हैं, जब दिल करे निकलवा लेना। ज़ेबन चुपचाप अंदर कमरे में आ गई। क्या मतलब है इरशाद बेगम का इन बातों से? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने वो सब कुछ बेच डाला हो और घर, उसकी रजिस्ट्रियाँ भी रख ली हों? इसका मतलब है उनकी नीयत सही नहीं है। मैं किस तरह लूँगी उनसे सब कुछ? वो सोचे वो उलझ रही थी कि ड्राइंग रूम से आवाज़ें आने लगीं। फिर शमा आई और उसने बताया कि कामरान उससे मिलने आया है। वो मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो इरशाद बेगम, बेगम इदरीस और कामरान से हंस हंस कर बातें कर रही थी। ज़ेबन को देखकर इस कदर अनजान बनकर बोली कि ज़ेबन ही क्या, शमा भी हैरान रह गई। उठ गई तुम ज़ेब? मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं जगाया था कि 8-10 दिन में घर का आराम नसीब हुआ है। घर से बाहर ऐसी चैन की नींद कहाँ होती है। आओ इधर आकर बैठो, ये लोग तुमसे मिलने के लिए आए हैं। आपको एक सरप्राइज़ देने आया था। कामरान ने एक मैगजीन खोलकर मेज़ पर फैलाया जिसमें उसी ऐड की तस्वीरें थी जो वो शूट करा कर आई थी। घर से बाहर निकल कर देखना, साइन बोर्ड पे जगह जगह ज़ेब नज़र आएगी। नेक्स्ट वीक ये ऐड टीवी पर आ रहा है। इसके अलावा जो सरप्राइज़ है वो ये कि एक मोबाइल कंपनी की तरफ से ज़बरदस्त ऑफ़र मिली है। सिर्फ इस इश्तिहार को देखकर बहुत से लोग तड़प उठे हैं। अगले काम के लिए अपने जहन को तैयार रखना। इससे कबल के ज़ेब कुछ कहती, इरशाद बेगम फ़ौरन बोल उठी, हाँ हाँ क्यों नहीं, काम अच्छा होगा तो ज़ेब क्यों नहीं करेगी। क्यों ज़ेब? ज़ेबन चुप रही। अच्छा, फ़राह का तुम्हारे लिए फ़ोन आया था, कह रही थी अब काम करना हो तो लाहौर आना, किसी तारीख़ी मकाम पे यूनिक सा शूट करेंगे और इस तरह तुम्हें फ़राह का साथ भी मिल जाएगा। फ़राह कैसी हैं? ज़ेबन ने पहली बार मुस्कुराकर फ़राह के मुतालिक पूछा। बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास, तुम्हारी बहुत तारीफ़ें कर रही थी, कह रही थी ये लड़की बहुत आगे जाएगी और एक दिन आएगा वो उसे अपने मॉर्निंग शो में बतौर मेहमान बुलाएगी। बात करते करते कामरान माँ से मुखातिब हुआ, फिर हंसकर कहने लगा,
میں نے فرا سے کہا ہے، یعنی ابھی 4-5 سال مزید ناظرین کو پاگل بنانے کا پروگرام ہے تمہارا؟ بیگم ادریس ہنس دی۔ ٹھیک ہے، پھر کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر کامران نے ایک پیپر میز پر رکھا تو زیبن بدستور بیٹھی رہی۔ پچھلے ایڈ کا چیک تو میں آنٹی کو دے چکا ہوں، تمہیں مل گیا ہوگا نا زیب؟ وہ پین نکال رہا تھا۔ ہاں ہاں، میں نے زیب کے اکاؤنٹ میں ہی ڈلوا دیا تھا، ہماری بات ہی کہاں ہو سکی ابھی تک۔ ارشاد بیگم نے خود بخود ہی بولنا شروع کر دیا۔ لیجئے سائن کر دیں۔ کامران نے پین زیبن کی طرف بڑھایا تو زیبن نے صاف انکار کر دیا۔ معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں اب کبھی کوئی کام نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر زیبن وہاں رکی نہیں اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ ارشاد بیگم کا رنگ اڑ گیا۔ کامران اور بیگم ادریس نے بہرحال خاص نوٹس نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، اگر موڈ نہیں ہے تو جانے دیجیے، ہو سکتا ہے پھر کبھی موڈ بن جائے۔ چلے ممی۔ کامران بوجھلت کھڑا ہو گیا تو بیگم ادریس بھی ساتھ ہی چل پڑی۔ ان کے جاتے ہی ارشاد بیگم تنتناتی ہوئے زیبن کے پاس آ گئی اور گرج کر بولی، کیا سمجھنے لگی ہو تم خود کو؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری بات کی نفی کرنے کی؟ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی جس پہ میرا دل رضامند نہ ہو۔ زیبن کا اطمینان برقرار تھا۔ جب منہ کالا کیا تھا تب تیرا دل رضامند تھا۔ ارشاد بیگم نے طعنہ نہیں گالی دی تھی۔ زیبن کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ تو پھر اس کا چرچا کرنے ٹی وی پر جا رہی تھی، تب تیرا دل رضامند تھا۔ زیبن نے کرب سے آنکھیں میچ لی، کاش وہ اس کرب کو سن بھی نہ سکتی۔ پھر دادی اسی صدمے میں چلی گئی تو تجھے لگا یہ غلط ہوا، اب تو مجھے سبق پڑھا رہی ہے، گندی ماں کی گندی بیٹی۔ زیبن کے سر پہ ہتھوڑے برس رہے تھے۔ بس کریں، بس کر دیں آپ۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلائی تو ارشاد بیگم اس کے نزدیک آ گئی۔ زبان کھینچ لوں گی گدی سے اگر زبان لڑائی تو۔ یہ کہہ کر ارشاد بیگم نے اس کی چوٹیاں اپنی مٹھی میں جکڑ لی۔ اگر شمع بیچ میں نہ تھی تو ارشاد بیگم غصے سے اس قدر پاگل ہو رہی تھی کہ زیبن کا سر دیوار میں دے مارتی۔ کیا کری ہے ماما؟ جان سے مار دوں گی میں اسے، سمجھا کیا اس نے خود کو؟ نہیں کرتی تو نہ کرے، نکلے اس گھر سے، نہیں رکھوں گی میں اسے یہاں، دیکھتی ہوں کہاں جائے گی۔ یہ صلاح دیا اس نے میرے احسانوں کا۔ آپ پلیز دوسرے کمرے میں چلے ماما۔ شمع زبردستی انہیں باہر نکال کر لے گئی۔ ارشاد بیگم کے بولنے کی آوازیں پھر بھی آ رہی تھیں۔ کام کرتی تو اپنا کریئر بنا لیتی، ہمارے کیا تھا، مگر سمجھ رہی ہے ہمیں کما کر دے رہی ہے۔ ابھی تو آیا بھی کچھ نہیں اور ابھی سے یہ نخرے ہیں۔ مجھ سے زیور اور گھر کی رجسٹریاں مانگنے کے لیے آئی تھی، کچھ بھی نہیں دوں گی اسے، کچھ بھی نہیں، کان کھول کر سن لے یہ، اور اس گھر سے بھی نکالوں گی اسے، دیکھتی ہوں کیا کر لے گی یہ میرا۔ ارشاد بیگم کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ زیبن کے ارد گرد سناٹا تھا چھاتا جا رہا تھا، وہ گمسم سے بیٹھی تھی۔ بلاخر شمع ارشاد بیگم کو کمرے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ماما سے اتنی بحث کرنے کی؟ ہمارے علاوہ بھائی کون تمہارا؟ کہاں جاؤ گی؟ سب کچھ تمہیں پتا ہے، دنیا بھیڑیوں سے بھری پڑی ہے۔ شمع اسے دلاسا دے رہی تھی یا ڈرا رہی تھی؟ زیبن سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس نے بازوؤں کے حلقے میں خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے شمع اسے خوفزدہ کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے، جبکہ زیبن کے دل و دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، اور کچھ ایسا جس پر نہ تو ارشاد بیگم کا غصہ اور جنون حاوی ہوا تھا اور نہ ہی شمع کی چکنی چپڑی پالیسی۔ اس کے اندر ایک لاوا پھٹ رہا تھا، ایسا لاوا جو گوار زیبن کو یکسر بدلنے والا تھا۔ نے بلقیسے پتر کا علاج کروا، مجھے تو لگتا ہے اس پہ کوئی چڑیل ورڑ عاشق ہو گئی ہے یا پھر کسی بھوت پریت کا چکر ہے۔ باپ تو آسیہ کا بھی مرا ہے مگر مہینہ رو دھو کر معمول پر آ گئی ہے، جبکہ تیرا پتر تو روز بروز کمزور اور کملا ہو رہا ہے۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں باپ کو مرے مگر یہ ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے۔ میری بات کا برا نہ ماننا، سارے پنڈ میں یہی چرچا ہو رہا ہے، بلقیسے کا پتر تو شودہ ہو گیا ہے۔ ہمسائے کی بات پر بلقیس نے آنکھوں میں آنسو صاف کے اور خشک ہونٹوں سے کہنے لگی، میں نے کیا برا منانا ہے بہن، میں تو خود پریشان ہوں۔ جوان پتر ہے، دماغ کو صدمہ لگ گیا ہے، بجائے اس کے کہ ماں بہن کو سنبھالتا، بالکل ہی غافل ہو گیا ہے۔ سارے دن اس نیم کے نیچے بیٹھا رہتا ہے، نماز کی بھی پرواہ نہیں رہی اسے۔ سادہ زور دیتی ہوں تو سارا دن گھر سے نکلا رہتا ہے، نہ بھوک لگتی ہے نہ ہی پیاس، نہ جانے ابھی میری کون سے آزمائش باقی ہے۔ بلقیس رونے لگی تو ہمسائی نے تسلی دی، تو فکر نہ کر، اگر تو کہے تو بیری والے بابا کو لے آتی ہوں یہاں، سارا معاملہ سیدھا کر دے گا، پر وہ پیسے بہت لیتا ہے، میرے پاس تو کھانے کو نہیں، پیروں فقیروں کو کہاں سے دوں گی۔ ہمسائی اٹھ کر چلی گئی تو بلقیس بیٹے کے پاس آ گئی۔ کیا ہو گیا تجھے پتر علی زمان؟ باپ کے غم کو تو نے سینے سے لگا لیا ہے، جانا سبھی نے اس دنیا سے، یوں جانے والوں کے ساتھ نہیں جایا کرتے۔ تو خود کو سنبھال، کالج جانا بھی چھوڑ دیا تو نے، آخر تو کرے گا کیا؟ پر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بلقیس نے اسے پچکارتے ہوئے کہا،
بیٹا اپنی تعلیم شروع کر دے، تو پڑھ لکھ جائے گا تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ بیبے پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی، اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے اندر تو الاؤ دہک رہا تھا۔ صوفی درویش بابا نے اسے کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ کالج سے نکلنے کے بعد جب وہ بابا کے ٹھکانے پر گیا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ ڈھونگی وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ سارے شہر میں ڈھونڈا اس نے، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملا، جس نے یہ یقین دلوایا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی مایوسی ناکامی نہیں آئے گی۔ مایوسی اور ناکامیوں کا ڈھیر لگا گیا تھا، پے در پہ حادثات۔ اس کا ذمہ دار کون تھا؟ وہ درویش بابا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ سے بہت دور چلا گیا تھا، اور اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کتنی نمازیں قضا کر چکا ہے۔ چلو پتر، میں تجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں۔ اس نے بیبے کی طرف دیکھا۔ بیبے کو وہ کس منہ سے بتائے کہ وہ کالج سے دھکے مار کر نکال دیا گیا ہے چوری کے الزام میں۔ وہ بیبے کا مجرم تھا، ان سب حالات کا ذمہ دار وہ تھا۔ اس کے باوجود بیبے اس کے ناز نخرے اٹھا رہی تھی۔ بیبے کو چاہیے تھا کہ اسے مارے۔ وہ اس کو دیکھتا رہا۔ بیبے نے روتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا ہو گیا تجھے علی زمان پتر؟ کیا ہو گیا تجھے؟ وہ تڑپ اٹھا اور یکدم جھلا کر بولا، تو مجھے کیوں پیار کرتی ہے؟ میں پیار کے لائق نہیں ہوں۔ جو کچھ ہوا اس میں تیرا کیا قصور ہے پتر؟ میرا ہی تو قصور ہے، مجھے مار، مارتی کیوں نہیں مجھے؟ یہ کہہ کر علی زمان نے ماں کے ہاتھ پکڑے اور اپنے گالوں پر مارنے لگا۔ بلقیس حیران تھی۔ علی زمان نے تھک کر ماں کے نڈال ہاتھ چھوڑ دی اور اپنے بال بے بسی سے نوچنے لگا۔ نوچتے نوچتے یہاں تک کہ وہ رونے چلانے لگا، پھر اٹھ کر گھر سے نکل گیا اور ساری رات گھر نہ آیا۔ آسیہ اور بلقیس ساری رات اس کی زندگی اور خیریت کی دعائیں مانگتی رہیں۔ صبح تک جہاں ممکن ہو سکا اسے ڈھونڈا، مگر وہ نہ ملا۔ پھر وہ خود ہی آ گیا۔ بلقیس کو جہاں ڈھارس ہوئی وہاں اس بات کا پکا یقین ہو گیا کہ علی زمان پہ واقعی کچھ اثر ہو گیا ہے۔ وہ بیری والے بابا کو گھر بلانے کے لیے ہمسائی کے پاس گئی اور روتے ہوئے بولی، سکینہ، میرے پاس صرف یہ ناک کی لونگی بچی ہے، میں اسے بیچ کر تجھے پیسے دے دیتی ہوں، تو کسی بھی طرح بابا کو گھر لے آ، نہیں تو میرا جوان پتر جیتے جی خود بھی مر جائے گا اور مجھے بھی مار دے گا۔ سکینہ اسے تسلی دیتے ہوئے بیری والے بابا کے پاس لے گئی۔ بلقیس اور سکینہ گھر میں داخل ہوئی تو علی زمان ہنوز نیم کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے بابا بھی اندر آ گیا۔ ویسے تو بابا کہیں نہیں جاتے، لیکن تیری مجبوری کی وجہ سے یہاں آئے ہیں۔ سکینہ نے احسان جتایا تو بلقیس مشکور ہو گئی۔ بابا آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ سکینہ نے بابا کو پلنگ پر بٹھا دیا۔ پتر کہاں ہے تیرا؟ بابا نے دائیں بائیں دیکھا اور گرجدار آواز میں پوچھا۔ علی زمان قریب ہی درخت کے پیچھے بیٹھا تھا، میں لے کر آتی ہوں۔ بلقیس بیٹے کو لینے کے لیے آگے بڑھی تو علی زمان خود ہی پیچھے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ تو یہ ہے تیرا پتر؟ بابا نے علی زمان کی طرف دیکھا۔ علی زمان نے بابا کی طرف دیکھا اور ماں سے پوچھنے لگا، کون ہے یہ؟ ماں سے کیا پوچھتا ہے، مجھ سے پوچھ۔ بابا نے اپنے تھیلے میں سے بیری کی لکڑی نکالی اور علی زمان کے قریب آ گیا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ علی زمان کی تیوریاں بگڑ گئیں۔ بابا نے قہقہا لگایا، یہی بات تو میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ منٹ کے 1000ویں سیکنڈ میں علی زمان کے دماغ نے الارم بجایا۔ اسے لگا جیسے اس کے سامنے صوفی درویش بابا کھڑا ہے، ڈھونگی، دغا باز، جھوٹا اور فریبی۔ علی زمان کی کھوپڑی گھوم گئی۔ اس سے قبل کہ بابا اس کے ارد گرد کسی نادیدہ چیز کا حصار کھینچتا، علی زمان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ زوردار دماچہ بابا کے دے مارا۔ سکینہ چلا کر بولی، یہ کیا کیا تو نے؟ بلقیس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آسیہ علیحدہ کھڑی پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ابھی ساری ضد اور ہٹ دھرمی نکال دیتا ہوں۔ بابا نے آگے بڑھ کر علی زمان کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ بالوں کا پکڑنا تھا کہ علی زمان کے اندر الاؤ سا پھٹ پڑا۔ وہ لاوا جو درویش بابا کے لیے بیٹھا تھا، وہ سارا لاوا نکل کر سامنے آ گیا۔ جواباً حملہ کر کے علی زمان نے بابا کا گریبان پکڑ لیا اور اس زور سے دھکا دیا کہ بابا گرا تو نہیں، البتہ ہل ضرور گیا۔ مجھ سے ہکڑیاں کرتا ہے؟ بابا نے علی زمان کو لاٹھی سے پیٹنا شروع کر دیا۔ 2-3 لاٹھیوں کے بعد علی زمان بابا سے لاٹھی چھین لینے میں کامیاب ہو گیا اور الٹا بابا کو پیٹ ڈالا، مگر بابا ہار ماننے والا نہیں تھا۔ صحت میں علی زمان سے دگنا تھا اور ایسی بازیگری سے خوب واقف بھی۔ اپنا دفاع کرتے ہوئے بابا نے ایک چادر نکالی، وہ علی زمان پہ ڈالنا چاہتا تھا۔ اس چادر میں ایسی خوشبو لگی تھی کہ بندہ بے ہوش ہو جاتا تھا، لیکن علی زمان نے اس کی نوبت ہی نہ آنے دی۔ بہت دیر تک یہ تماشا ہوتا رہا۔ بالآخر بابا نے چادر علی زمان پر پھیلا دی اور ایک ہی سیکنڈ میں علی زمان بے ہوش ہو گیا۔ وہ ہرے رنگ کی چادر تھی، اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ سکینہ اور بلقیس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔
بابا اپنی کامیابی پہ خوش تھا۔ بڑی کراماتی چادر ہے یہ۔ سکینہ نے خوش ہو کر بلقیس کو بتایا، بہت بڑا آصف ہے، تیرے بیٹے پر بہت محنت کرنا پڑے گی، جو نذرانہ تو نے دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ بے فکر رہیں بابا جی، میں اور جتنا بھی کہیں گے دوں گی، مگر میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیں۔ علی زمان بے ہوش پڑا تھا۔ 2 گھنٹے تک تو اسے کچھ نہیں کرنا، اس کے بعد اسے پانی پلا دینا، اور یہ تعویذ پلانے کا اور یہ جلانے کا، یہ دھونی دینے کا خیال رکھنا، یہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ ہو سکے تو اس کے پیروں میں زنجیر باندھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو یہ گھر سے بھاگ جائے۔ اب میں چلتا ہوں، کل مجھے بتانا کیسی حالت رہی اس کی۔ بابا چلا گیا تو بلقیس بیٹے کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ فکر نہ کر بلقیس، تیرا پتر ٹھیک ہو جائے گا، سکینہ دلاسے دینے لگی۔ ادھر آسیہ رو رہی تھی، ادھر بلقیس کا رو رو کر برا حال تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب بیبے اور آسیہ کی آوازوں پہ اس کی آنکھ کھلی۔ ایک ہی قیمتی چیز تھی، ناک کا لون، وہ تو دے آئی ہوں، اب کیا بیچ کر بیٹے کا علاج کراؤں گی۔ علی زمان کے دماغ پر بھاری پتھر آ پڑا۔ آسیہ ماں کو دلاسا دے رہی تھی، بھائی ٹھیک ہو جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماسی سکینہ کہہ رہی تھی، ابا کی قبر پر ساری رات بیٹھا رہتا تھا بھائی، وہی سے کچھ لگا اسے۔ علی زمان نے سر تھام لیا، نہ جانے وہ ڈھونگی بیبے سے کیا لے گیا ہے۔ وہ غصے میں اٹھنے لگا تو منہ کے بل گرا۔ یہ کیا؟ اس کے پیروں میں زنجیر تھی، جانور کی زنجیر میرے پاؤں میں۔ وہ سمجھ گیا کہ بیبی کو وہ ضرور پاگل بنا گیا ہے۔ علی زمان سخت اشتعال میں آ گیا۔ اتنا غصہ تھا اس کے اندر کہ اگر کھلا ہوتا تو جا کر بابا کو قتل کر دیتا۔ وہ بری طرح چیخنے دھاڑنے لگا۔ آسیہ سراسیمہ ہو کر ماں سے چمٹ گئی، بھائی کو کھول دے بیبے، نہیں تو یہ مر جائے گا۔ ساری رات اس کا جنون اور وحشت دیکھ کر آسیہ ہی کیا بلقیس بھی ہراساں ہو گئی تھی، نہ جانے وہ صحیح بھی کر رہی تھی یا نہیں۔ بلقیس کے دل میں بار بار وہمیں آ رہے تھے، ماں کا تو دل تھا، پتھر نہیں۔ بلقیس نے اسے کھول دیا۔ علی زمان نے دیکھا ماں کی ناک میں جو لونگ تھا وہ اب نہیں ہے۔ وہ سخت اشتعال اور جنون میں گھر سے نکلا تھا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے چھری ضرور اٹھائی تھی۔ اس وقت اس کے اندر اتنا جنون اور وحشت تھی کہ دنیا کے سارے ڈھونگی دغابازوں کو جان سے مار دیتا، لیکن سب کو نہیں، اس نے بیری والے بابا کو جان سے مار دیا تھا۔ ثنا اپنے پلان میں کامیاب ہونے پہ بہت خوش تھی۔ اسے امید تھی کہ سسر اور داماد میں مفاہمت ہونے کے بعد سارا کاروبار فرزان نہیں سنبھالنا ہے۔ فرزان اسے بھرپور وقت دے رہا تھا۔ فی الحال وہ علیحدہ اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی اور لمحہ بہ لمحہ فرزان کو گائیڈ کر رہی تھی۔ بعض اوقات زندگی کو بالکل مختلف طریقے سے جینا پڑتا ہے۔ اگر ہم اپنی پالیسیوں میں چینج نہ لائیں تو ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ثنا نے ادا سے کہا تو فرزان گھائل ہو گیا، جناب ہم تو آپ کے مرید ہو گئے ہیں۔ نوازش، وہ اترائی۔ اتنے میں فرزان کا فون بجا۔ روحا کا فون ہے۔ وہ کچھ جھنجھلایا۔ اس بیجا مداخلت پر وہ فون کاٹ دینا چاہتا تھا، لیکن ثنا نے منع کر دیا۔ ایسی حرکت مت کرنا، ابھی اعتماد قائم ہوئے، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں۔ اس کے دل میں شک آ گیا، تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے۔ فرزان سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر فون اٹھایا تو روحا نے سب سے پہلے یہی پوچھا، کہاں ہو تم؟ دوست کے یہاں، شام تک جلدی آ جانا۔ کیوں، خیریت؟ ڈیڈی نے تم سے بات کرنی ہے۔ کون سی بات؟ وہ تو جب تم آمنے سامنے بیٹھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ روحا کی آواز بے حد فریش تھی۔ فرزان کے دل میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ فون بند ہو گیا۔ مارے خوشی کے وہ ثنا سے لپٹ گیا۔ بس اب ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ثنا، دیکھنا اب میں تمہیں کتنا عیش کراؤں گا۔ سب سے پہلے ہم شادی کریں گے اور پھر۔ ثنا نے البتہ خود کو کنٹرول میں رکھا۔ کیا بات ہے، تمہیں خوشی نہیں ہو رہی؟ فرزان پریشان ہوا۔ اصل میں ابھی یہ پتہ نہیں کہ وہ تم سے کیا بات کریں گے۔ فی الحال خود کو سنبھال کر رکھو اور زیادہ اتاولے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ روحا کا باپ تم سے زیادہ چالاک اور ہوشیار ہے۔ فرزان چپ سا ہو گیا، لیکن ثنا کا یہ اندازہ فی الحال غلط ثابت ہو گیا، اور روحا کے نام کی فیکٹری انہوں نے مکمل طور پر فرزان کے حوالے کر دی۔ فرزان کے لیے یہ کامیابی بہت بڑی تھی، جبکہ ثنا اس چھوٹی کامیابی پہ مسکرائی تک نہیں۔ اس کی تو ساری توجہ پورے کاروبار پر تھی۔ اگر میں اس کے ساتھ سخت رویہ نہ اختیار کرتی تو وہ ٹس سے مس نہ ہوتی۔ زیبن کو گئے 8 دن ہو گئے تھے۔ ارشاد بیگم اپنی کوشش پہ مطمئن تھی، اس بار زیادہ فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے۔ ارشاد بیگم نے شمع کو سمجھایا، کیونکہ میرا پروگرام گاؤں جانے کا ہے، میں چاہتی ہوں 1-2 چکر لگا کر اس گھر کو بیچنے کی بات کروں، اور اس کی غیر موجودگی میں یہ کام ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مگر آپ گھر کو کیسے بیچ سکتی ہیں؟ گھر تو… بے فکر رہو، گھر تمہارے باپ کے ہی نام پر ہے۔ میں نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے،
اس لیے میں اسے آسانی سے فروخت کر سکتی ہوں۔ اور کسی نے زیبن کے بارے میں آپ سے پوچھا تو میں کہہ دوں گی کہ وہ تو فلموں میں کام کر رہی ہے اور اسی کی رضامندی سے میں یہ سب کر رہی ہوں۔ اس طرح گاؤں والوں کو مجھ پہ شک بھی نہیں ہوگا، میرا کام آسانی سے ہو جائے گا، ہم صبح ہی گاؤں جائیں گے۔ ارشاد بیگم نے شمع کو مکمل تیاری کرنے کا کہہ دیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ کام پہ آمادہ ہو جائیں گی، مجھے لگتا ہے آپ سے زیادہ آپ کی مدر کو شوق ہے کہ آپ ٹی وی پر کام کریں۔ زیبن نے جواب نہیں دیا تو کامران نے بھی مائنڈ نہیں کیا۔ خیر، بہرحال آپ کے ٹکٹ میں نے منگوا دیے ہیں، آپ کل تک خیریت سے پہنچ جائیں گی۔ نیکسٹ کوئی کام ہوا تو ضرور آپ کو زحمت دیں گے۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، آپ اپنی تیاری کر لیجیے۔ ویسے اس دفعہ آپ نے کام بہت اچھا کیا ہے، خاصا اعتماد آ گیا ہے آپ میں۔ کامران صاحب، میں گھر نہیں جانا چاہتی۔ کامران ہی کیا، فرح بھی دنگ رہ گئی۔ آپ کو تھوڑی زحمت تو ہوگی، مگر میرے لیے فی الحال کرائے کی رہائش کا بندوبست کر دیجیے۔ اب میں کبھی بھی گھر نہیں جاؤں گی۔ مگر کیوں؟ سوال فرح نے کیا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ فرح جی۔ اور ہاں کامران صاحب، چیک آپ مجھے دیں گے، میری ماں کو نہیں۔ فرح اور کامران چپ ہو گئے۔ صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ ماں بیٹی کا کلیش ہوا ہے، اور ایسا آئے دن سننے کو ملتا رہتا تھا۔ یہ فیلڈ ہی ایسی تھی۔ مگر آپ اکیلی کیسے رہیں گی جبکہ آپ کی آمد نہیں؟ اس کی فکر چھوڑیں، میں نے وہاں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب چاہے میں کسی طرح سے بھی رہوں، یہ میرا اپنا انتخاب ہے۔ وہ دونوں ہی چپ ہو گئے۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں آپ کے یہاں نہیں ٹھہروں گی۔ زیبا نے ان کے خدشات دور کرے تو فرح ہنس پڑی۔ آپ جب تک چاہیں رہ سکتی ہیں، آفٹر آل آپ ہماری مہمان ہیں۔ مہمان اگر بن بلائے بن جائیں تو اچھا نہیں لگتا۔ زیبن مسکرائی، پھر جلدی سے بولی، صبح جو خاتون آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی وہ غالباً ٹی وی ڈرامے بناتی ہیں۔ ہاں، فرح نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ انہوں نے مجھ سے میرا فون نمبر لیا تھا، کہہ رہی تھی وہ اپنا ڈرامہ سیریل بنانا چاہ رہی ہیں، مجھے ڈرامے میں کاسٹ کرنا چاہتی ہیں۔ اوہ! کامران کو خاصی جیلسی فیل ہوئی۔ تو گویا یہ بات ہے، ہماری بلی اور ہم ہی کو میاؤں۔ وہ گلا کھنکار کر بولا، بات یہ ہے مس زیب، ویسے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہیں جس کے ساتھ کام کریں، مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ماڈلنگ اور اداکاری میں بہت فرق ہے۔ ایک اچھی اداکارہ ماڈل تو بن سکتی ہے، مگر ماڈل، اور وہ بھی آپ جیسی، جہاں تعلیم اور لب و لہجے کا سرے سے نام و نشان نہ ہو۔ میں اس بات کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ زیبن نے بات کاٹی، میں نے ان محترمہ کو یہ بات بتا دی تھی، اس کے باوجود وہ یقین ہی نہیں کر پائی، کہنے لگی آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ تو کیا ضرورت تھی اتنا سب کچھ بتا دینے کی؟ کامران کو سخت جھنجھلاہٹ ہوئی۔ کیا امیج رہ گیا تھا اس کا؟ یعنی وہ گنواروں کو صرف بیوٹی کی وجہ سے چانس دے رہا تھا؟ اچھی خاصی جگہ ہنسائی والی بات تھی۔ آپ کو اپنے امیج کا نہیں تو کم از کم ہمارے امیج کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ کیا سوچیں گے لوگ ہمارے بارے میں؟ فرح کو بھی آخر بولنا پڑا، آپ کیوں شرمندگی محسوس کری ہے جب مجھے شرمندگی نہیں ہے؟ مائی گاڈ، اس فیلڈ میں اتنی سادگی نہیں چلتی، اس طرح تو تم بالکل بھی نہیں چل پاؤ گی۔ لوگ ذرا سی بات کو اتنا بڑھا کر بتاتے ہیں اور تم منہ کی سچائی پہ فضول اپنا وقت ضائع کری ہو تم۔ کامران نے فرح کو ٹوکا۔ وہ در پردہ زیبن سے خائف نظر آ رہا تھا۔ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا، جاتے جاتے رکا، آپ ایک سال تک کسی بھی پروجیکٹ پر کام نہیں کر سکتی، آپ نے میرے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، آپ ایک سال تک کسی طرح بھی میڈیا میں نہیں آئیں گی، بصورت دیگر آپ پہ قانونی کارروائی ہوگی۔ کامران باہر گیا تو پھر فرح بھی کمرے سے نکل گئی۔ تو یہ بات تھی جو کامران صاحب کے تیور چڑھ گئے تھے۔ کوئی بات نہیں، میں اس چیز کا مشورہ دوسرے لوگوں سے کر سکتی ہوں، جب میں لوگوں سے ملوں گی تو ہزاروں راستے نکل آئیں گے۔ اور ہاں، وہ ٹی وی ڈائریکٹر شاید اسی لیے پوچھ رہی تھی مجھ سے کہ تم نے کوئی معاہدہ تو نہیں کیا۔ معاہدہ تو کیا ہے، وہ اپنا جواب زیر لب دہرانے لگی۔ تب انہوں نے کیا کہا تھا؟ کوئی بات نہیں، 6 ماہ یا 3 ماہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آنے اور آنے تک معاہدے پورے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا فون نمبر بھی تو دیا تھا نا مجھے۔ زیبن اپنے موبائل میں چیک کرنے لگی، اس طرح سے اسے کم از کم فون کی سمجھ آ گئی تھی۔ ادھر کامران جل کھڑ رہا تھا، یہ لڑکی سمجھ رہی کہ صرف خوبصورتی کی وجہ سے آسمان کو ہاتھ لگا لے گی، اور یہ صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ آئے دن تمہارے پاس کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے، اور تم پرائیویسی کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ گھر کے ماحول کو بھی تم نے مارننگ شو بنا رکھا ہے، جو کچھ ہے لائف جا رہا ہے۔ فار گاڈ سے کامران، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اگر وہ کچھ پائے گی تو اپنی خوبصورتی اور اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے، اور ٹیلنٹ اس کے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کی قسمت نے ساتھ دیا تو وہ ضرور آسمان کو چھو سکتی ہے، مگر اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہمارا نقصان؟ متعارف کرانے والا میں ہوں تو سب سے زیادہ فائدہ بھی مجھے ہونا چاہیے۔ کامران بالکل کاروباری لہجے میں بات کر رہا تھا۔ زیبن نے بآسانی یہ الفاظ سنے تھے۔
واقعی سچ کہتے ہیں، دنیا میں کوئی کسی کا نہیں رہا، صرف اور صرف پیسہ، پیسہ ہی سب کچھ ہو گیا ہے۔ زیبن خود پہ ہنسی۔ میں اس پیسے کے لیے ہر دیوار پھلانگ لوں گی، مگر کسی کی محتاج ہو کر نہیں رہوں گی۔ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، لیکن ارشاد بیگم نے گاؤں کا رخ کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ یہ احساس ان کو گاؤں پہنچ جانے کے بعد ہوا، جب لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ہر ایک کے منہ پہ یہی سوال تھا کہ وہ زیبن کی کیا لگتی ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ شہر سے زیبن کے رشتہ دار آئے ہیں اور گھر دیکھ رہے ہیں۔ پیر علی اور افروز سرپٹ تھانے پہنچے اور پولیس کو اطلاع کی۔ ایس ایچ او اور انسپکٹر فوری طور پر زیبن کے آبائی گھر پہنچے، جہاں ارشاد بیگم گھوم پھر کر گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ انسپکٹر نے دروازے پہ ڈنڈا مارا اور ارشاد بیگم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ محترمہ، ہم تفتیش کے لیے آئے ہیں۔ کیسی تفتیش؟ ارشاد بیگم چونک گئی۔ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کا محکمہ ہی نہیں، فوج بھی الرٹ ہو چکی تھی۔ معمولی واقعات کو بھی جانچ پڑتال اور تحقیقی اداروں کے سپرد کیا جا چکا تھا۔ ذرائع ابلاغ کا پل پل کی خبریں عوام کو نشر کرنا معمول بن گیا تھا۔ تمام حکومتی ادارے ہائی الرٹ پر تھے، اس کے باوجود خود کچھ دھماکے کنٹرول نہیں ہو پا رہے تھے۔ انسپکٹر رشید نے فیقے کے بتائے ہوئے مفروضوں پر اس جگہ کا اتا پتہ نکال لیا تھا جہاں وہ 6 ماہ تک قید میں رہا تھا۔ وہاں اور بھی بہت سے لوگ قید میں تھے۔ وہ لوگ کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ ان کے عزائم کیا تھے؟ وہاں جو اسلحہ چلتا تھا وہ کیوں چلتا تھا؟ کون سی مشقیں ہوتی تھیں؟ یہ سب سوال خاص اہمیت کے حامل تھے۔ ایک طرح سے یہ ایک میجر آپریشن تھا جسے بڑے دھیان اور باقاعدہ تیاری سے کرنا تھا۔ انسپکٹر رشید اور اس کی ٹیم اس آپریشن کے لیے الرٹ تھی۔ ہم نے تمہیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے، خود کو پولیس کے حوالے کر دو۔ کیا؟ ملکو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ایک معمولی فیقے پر اتنی فوج اس کے اڈے کا گھیراؤ کر لے گی؟ ملکو نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس کا خیال تھا فیقہ بھاگ کر واپس گاؤں چلا جائے گا، لیکن یہ کیا، فیقہ پولیس میں چلا گیا تھا۔ صاحب، باہر تو بہت پولیس ہے۔ اس کا ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ مگر کیوں؟ ملکو الجھ رہا تھا۔ یکدم اس کے کسی ساتھی نے گولی چلائی اور پولیس کی طرف سے فائر کھل گئے۔ کس نے چلائی تھی یہ گولی؟ آخر کس نے؟ ملکو پاگل ہونے کو تھا۔